बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अल-जनाइज़ हदीस नंबर 665 के मज़ामीन में इस्तदलाल के हवाले से दो इंतहाएँ हैं। 695। एक इंतहा ये है कि इस हदीस की रोशनी में बाज़ अहबाब ने यहाँ तक कह दिया है कि हर मुर्दा सुनता है, और इसीलिए तो जब तुम अत्तहियात में दुआ पढ़ते हो या उसमें मुखातब का सीगा आता है, और जब तुम कब्रिस्तान में जाते हो दुआ पढ़ते हो तो वहाँ भी मुखातब का सीगा आता है, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन। तो गोया मुर्दे सुनते हैं। ये कहा गया है। हमने इसका के मुतालिक अपनी मारूज़ात कल की मजलिस में पेश की कि ये साबित नहीं होता कि मुर्दे सुनते हैं। इस हदीस से ये साबित होता है कि अल्लाह जिसे सुनाना चाहे सुना देता है। ये नहीं साबित होता कि मुर्दे सुनते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह आसमानों को सुना दे, इज़ा समाउ इंशक़्क़त व आज़ीनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। आसमान फट गया और उसने अल्लाह के हुक्म को सुना, और उसका हक़ बनता है कि वो अल्लाह के हुक्म को सुने। तो यहाँ तो आसमान ने सुन लिया है। तो आसमानों का सुनना से जैसे समाए मौता साबित होती है यहाँ, वहाँ फिर सिमाए समावात भी साबित होगी कि आसमान भी सुनते हैं। ये क्या बात हुई? अल्लाह किसी शय को सुनाए, अल्लाह सुना सकता है। अल्लाह किसी शय से किताब करे, अल्लाह कर सकता है। या जिबालु अव्विबी माहू, या जिबालु अव्विबी माहू। हमने कहा पहाड़ों से, क्या पहाड़ों जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के लिए झुकते हैं तो तुम भी अल्लाह के लिए उनके साथ झुका करो। तो हमने किन से कहा? हमने पहाड़ों से कहा। तो पहाड़ों ने अल्लाह के हुक्म को सुना, आसमानों ने अल्लाह के हुक्म को सुना। पहाड़ की सिफत सुनना नहीं है, लेकिन अल्लाह सुना है तो सुना देता है। और आसमान की सिफत सुनना नहीं है, अल्लाह सुना है तो सुना देता है। मुर्दे की सिफत सुनना नहीं है, अल्लाह सुना है तो सुना देता है। तो यहाँ मुतलकन उमूमन हर मुर्दे का सुनना तो साबित नहीं होता। यहाँ मुतलकन उमूमन हर मुर्दे का सुनना तो साबित नहीं होता। एक बात, जब अल्लाह सुनाना चाहे तो अल्लाह सुना देता है। जिन आयात में ये आया है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, उसमें कोई मखलूक को सुनाए इसकी नफ़ी है, खालिक मखलूक को सुनाए इसकी नफ़ी तो नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग मसले हैं, अलग अलग मकामात पर आए हैं। आयत का हदीस से कोई टकराव नहीं है इंशाअल्लाह। एक बात मैंने आपके सामने ये अर्ज़ की थी। दूसरी बात सिमनन, क्योंकि मैंने अभी इशारा दिया है कि कब्रिस्तान में जाते हुए आप अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, और आप नमाज के अत्तहियात में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ से भी हमारे प्यारे भाई इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि देखो जी, अस्सलामु अलैका, आप पर सलामती हो, अय्युहन नबिय्यु, ए नबी अकरमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नमाजी कहता है कि ए नबी आप पर सलाम हो। तो नबी मौजूद होते हैं, सुनते हैं, तो इसलिए ये साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर होते हैं और मौजूद होते हैं। और कब्रिस्तान में जब आप जाते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहते हैं कि ए कब्रों वालों, तुम्हारे लिए सलामती हो। तो कब्रों वालों ने भी सुन लिया। ये दोनों बातें यानी बातें तो ठीक हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु साबित शुदा है, और अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर या अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन साबित शुदा है। लेकिन इसका जो ये नतीजा निकाला गया है कि मुर्दे सुनते हैं, या जब आप अत्तहियात पढ़ रहे होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते हैं, ये दोनों नतीजे साबित नहीं हैं। ये दोनों नतीजे साबित नहीं हैं। ये पहली बात तो अत्तहियात के हवाले से ये है कि आप जब कहते हैं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये ताअब्बुद
ہے یہ دعا ہے، دعا کو دہرایا جاتا ہے قطع نظر اس کے معنی کے، قطع نظر اس کے معنی کے۔ میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ جس نے نماز میں کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے پیارے بھائی کو یہ لگا، بھائیوں کو یہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے تو آپ موجود ہیں، تو یہی بندہ جب کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، اور یا نفلیں پڑھ رہا ہے اکیلا بیٹھا ہے، یا سنتیں پڑھ رہا ہے اکیلا بیٹھا ہے۔ میں فرضوں کا نام نہیں لے رہا کہ فرضوں کا نام لیں تو وہ کہیں گے ادھر والے کو بھی سلام کر رہا ہے، ادھر والے حاضر کو بھی سلام کر رہا ہے، اس لیے میں تو بات کر رہا ہوں وہی جس نے پڑھا نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو بھائی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود تھے تو انہوں نے سن لیا، ٹھیک ہے جی سن لیا۔ جب اسی نمازی نے سلام پھیرنا تھا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب کون موجود تھا؟ میری بات سمجھیں آپ، وہاں بھی کہا ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اور یہاں بھی کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو۔ یہ کون ہے تم؟ میں جو رات کو 2 بجے اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، مصلی پر آتا ہوں، الگ کمرے میں بیٹھتا ہوں، وہاں اور کوئی نہیں ہوتا، میں پھر سلام پھیرتے ہوئے کہتا ہوں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ کم کون ہے؟ یہاں بھی کوئی حاضر ناظر ہوتا ہے کیا؟ اگر وہاں ایھا النبی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو السلام علیکم سے مراد پھر باقی لوگ بھی حاضر ناظر ہوں گے، نہیں یوں نتیجہ نہیں نکالتے، یوں نتیجہ نہیں نکالتے، یہ تو السلام علیکہ ایھا النبی خود رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سلام کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات یہ سکھایا نا، راوی اس کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو آپ کس نبی کو سلام کرتے تھے؟ وہاں کوئی اور نبی ہوتا تھا؟ نہیں، تو یہ معنی ہی نہیں ہے، نبی کے ساتھ کسی اور نبی کو ماننا تو یہ تو بات دوسری طرف نکل جائے گی نہ، نبی یہاں کسی کو اصل میں سلام ہمیشہ سنانے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ مخاطب کا صیغہ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، حاضر کے لفظوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ سنائیں، آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ سلام 2 طرح کے ہوتے ہیں پیارے بھائی، ایک ہے سلام التحیہ جس میں آپ اگلے بندے سے جواب مانگتے ہیں، میں آیا میں نے کہا السلام علیکم، یہ سلام تحیہ ہے، آپ جواب دیں گے مجھے۔ ایک سلام دعا ہے جس میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ فلاں پر اپنی خیر فرما، اپنی رحمت فرما، اس میں آپ اگلے بندے سے جواب نہیں مانگتے، اس میں آپ اگلے بندے سے جواب نہیں مانگ رہے ہوتے، جیسے قبرستان میں آپ کے السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہاں آپ کا مخاطب اللہ ہے، اے اللہ ان پر سلامتی فرما، آپ وہاں مردے سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علیکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تیرے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اسے سنانا مراد ہی نہیں ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس ہے، حجر اسود کو چوما، بعد میں حجر اسود سے کہا انی لعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، پتھر سن رہا تھا، یہاں باتیں کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، پتھر کو سنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، موجود لوگوں کو سنانا چاہ رہے ہیں، موجود لوگوں کو سنانا چاہ رہے ہیں، گفتگو پتھر سے ہے اور مراد لوگ ہیں، مراد لوگ ہیں، کہا انی لعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع کا مالک بھی نہیں ہے نقصان کا مالک بھی نہیں ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک،
اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا نا کہ آپ نے تجھے چوما تو میں بھی نہ چومتا، میں بھی نہ چومتا۔ تو عقیدہ بنانا ہے، دوسروں کا بات کر رہے ہیں پتھر سے، اور لغتوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، لغت میں یہ استعمال ہوتا ہے، کوئی وہاں حاضر نہیں ہوتا۔ علمی زبان میں کہتے ہیں الصلاۃ تعبدیۃ، نماز کی عبارت پڑھ کے اللہ کے قریب جایا جاتا ہے، جیسے قرآن کی عبارت پڑھ کے اللہ کے قریب جاتے ہیں، جیسے آئی ہے سیم ویسے ہی پڑھنی ہے، جیسے آئی ہے سیم ویسے ہی پڑھنی ہے۔ بعض دفعہ آپ سیم ویسے پڑھتے ہیں تو معنی نہیں جڑتا، معنی نہیں جڑتا۔ میں پڑھتا ہوں، ابھی قاری صاحب نے پڑھا مثلا قل هو اللہ احد، ترجمہ کیا ہے؟ قل کا کیا معنی ہے؟ کہہ دیجئے قل کا کیا معنی ہے؟ اب امام صاحب کہہ رہے ہیں قل کہو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں کہہ رہے۔ اچھا، جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام نے یہ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، قل هو اللہ احد، تو آپ نے کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد۔ تو کیا آپ جبریل سے کہہ رہے تھے کہ تم بھی کہو؟ یہ عبارت ہے قل سے شروع ہوتی ہے اور والناس پر ختم ہوتی ہے، قل سے شروع ہوتی ہے غسق پر ختم ہوتی ہے، قل سے شروع ہوتی ہے احد پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سارا اللہ کا کلام ہے، جیسے آیا ویسے پڑھنا ہے، جیسے آیا ہے ویسے پڑھنا ہے۔ اس سے کہتے ہیں تعبد بھی، یعنی اس عبارت کو دہرا کر ثواب کمانا، اس عبارت کو دہرا کر ثواب کمانا، اس سے نتیجے نہیں نکالے جاتے۔ قل هو اللہ احد، تو کہہ اللہ ایک ہے، وہاں کوئی موجود ہو تو پھر قل هو اللہ احد کہو، اور اگر کوئی موجود نہ ہو تو کہو اللہ احد، یوں نہیں۔ آپ نے قل ہی کہنا ہے، حالانکہ سننے والا کوئی نہیں، آپ نے قل ہی کہنا ہے حالانکہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہنا ہے حالانکہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور ہی کہنا ہے حالانکہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی کہنا ہے حالانکہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ عبارتیں جیسے پڑھائی گئی ہیں ویسے آپ پڑھتے رہیں گے، پڑھ پڑھ کے ثواب کمائیں گے، پڑھ پڑھ کے ثواب کمائیں گے، کیونکہ ان عبارتوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ نماز معراج کا تحفہ ہے، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس عبارت میں بات کی وہ عبارت ہمیں سکھا دی گئی، ہم اسی حکم کو دہراتے ہیں، اسی طرح دہراتے ہیں جیسے آپ۔ نتیجے نکالنے مہنگے پڑیں گے، نتیجے نکالنے مہنگے پڑیں گے۔ اب اگر کوئی بھائی یہاں کہے کہ دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر ان مقتولوں سے کہا کہ کیا اللہ کا وعدہ تم نے سچا پایا؟ ہم نے تو اللہ کا وعدہ سچا پا لیا ہے۔ عمر ابن خطاب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ بھائی کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو ثابت ہو گیا کہ مردے سنتے ہیں۔ نہیں، اتنا ثابت نہیں ہوا، ثابت یہ بھی ہوا کہ ابو جہل بھی سنتا ہے۔ یہ تو ابو جہل کی میت تھی، عتبہ شیبہ کی میت تھی، امیہ بن خلف کی میت تھی، یہ تو ان لوگوں کی میتیں تھی نا۔ ثابت ہوا کہ یہ شیاطین بھی سنتے ہیں، ثابت ہوا کہ مرتد بھی سنتے ہیں، ثابت ہوا کہ جہنمی بھی سنتے ہیں۔ کیا ایسا نظریہ ہے؟ یہ نظریہ تو نہیں ہے، نظریہ تو یہ ہے اللہ والے سنتے ہیں، جو دشمن ہیں وہ نہیں سنتے۔ یہ دشمنوں کی میتوں پر کھڑے ہو کے کہا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، رب نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ اب پتہ چلا ہے کہ وعدے سچے تھے۔ آپ نے تو بت پرستوں سے کہا، تو نتیجہ نکالیں گے تو مہنگا پڑ جائے گا، نتیجہ نکالیں گے تو مہنگا پڑے گا۔ نتیجہ تو یہ بنے گا کہ بت پرست سنتے ہیں، بت پرست سنتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، یہ نتیجہ نکالنا مقصود ہی نہیں ہے، یہ نتیجہ نکالنا مقصود ہی نہیں ہے۔ ہاں، انہیں یہ عذاب کی صورت تھی کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ام المومنین نے فرمایا، کہتی ہیں اس وقت اللہ نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے سنائے
تاکہ انہیں رسوا کرے، تاکہ انہیں شرمندہ کرے، تاکہ ان کے دل میں حسرت پیدا ہو، تاکہ وہ بے قرار ہوں۔ اللہ نے انہیں سزا کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے سنا دیے، انہوں نے سن لیے، آپ نے گفتگو ختم کی، ان کی سماعت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارا شعور بھی سمجھتا ہے، ہمارا شعور بھی سمجھتا ہے کہ وہ ویسے نہیں سنتے جیسے زندے سنتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یہ شعور سمجھتا ہے ہمارا یا نہیں سمجھتا؟ یہ سمجھتا ہے۔ جو بندہ مردے کے پاس جا کر میت پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ میت کو ولیمے کا شادی کارڈ نہیں دے کے آتا، دے کے آتا ہے کہ فلاں وقت آ جانا۔ اسے پتا ہے کہ اس طرح نہیں سنتے کہ وہ شادیوں میں آ جائیں، اس طرح نہیں سنتے کہ وہ ولیمے میں آ جائیں، اس طرح نہیں سنتے کہ وہ مشورہ دے دیں، دوسری طرح والا سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سننا یہ آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اس پر قرآن و سنت کے جو دلائل دیے جاتے ہیں، یا وہ دلائل صحیح نہیں ہیں یا وہ صحیح ہے، تو ان کی مراد وہ نہیں ہے جو مراد آپ سمجھ رہے ہیں، اور مصلحت بھی کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے مصلحت بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک جنتی بندہ ہے، اس کی موت ہوئی، عالم برزخ میں وہ جنت میں چلا گیا، آپ اسے اپنی سنانے کے لیے اسے باہر کھینچ لاتے ہیں، جس جھنجھٹ سے وہ جان چھڑا کے گیا اس میں آپ اسے واپس لے آتے ہیں، یہ تو مصلحت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت میں چلا جائے، کوئی ایسا نہیں ہے جو جنت سے واپس آنا چاہے۔ آپ سنانا چاہتے ہیں دنیا کی بات تو دنیا میں آنا پڑے گا نا۔ وہ سیٹ خالی کیوں کراتے ہو؟ جو سیٹ اتنی اچھی انہیں ملی ہے وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے، آپ انہیں واپس بلا رہے ہیں۔ نہیں، اس طرح استدلال نہیں ہوتا۔ ایک انتہا یہ ہے، دوسری انتہا یہ ہے کہ مردے اپنا سننا ثابت نہیں ہے، اس لیے جس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ فلاں فلاں موقع پر عالم برزخ میں مردے کے ساتھ پروسیس ہوتا ہے، اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، من ربو کا مادینو کا من نبیو کا، اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن نے کہا مردے سنتے نہیں ہیں، یہ حدیثیں کہتی ہیں کہ مردے بولتے ہیں، مردے جواب دیتے ہیں، منکر نکیر سے بات کرتے ہیں، نماز کی خواہش کرتے ہیں، قدموں کی آواز سنتے ہیں، لہٰذا یہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہوں گے، کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ وہ ماننے پر آئے تو انہوں نے ابو جہل و ابو لہب کو بھی منوا لیا، اور یہ نہ ماننے پر آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ہی رد کر دیا۔ ان کی بھی غلطی ہے، ان کی بھی غلطی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو مردے سنتے ہیں، مردے سے سوال ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، قدموں کی آواز سنتا ہے، اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، وہ تو پھر زندہ ہو گیا، وہ تو پھر زندہ ہو گیا۔ بندہ قبر پرستی اسی وجہ سے شروع ہوئی ہے، قبر پرستی کہتے ہیں اسی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ تم نے کہا کہ منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، لہٰذا لوگوں نے مزار بنا دیے اور بابوں کو اور لوگوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ نہیں، یہ آپ کا تخیل ہے، آپ کا خیال ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اسی وجہ سے شروع ہو، اسی وجہ سے اگر شروع ہو تو پھر کیا اپنی مرضی سے ہم شریعت بنانے لگ جائیں گے اور جائز کو ناجائز کہیں گے، ثابت کو غیر ثابت شدہ کہہ دیں گے، دلیل کے ساتھ جو بات ثابت ہوا ہے اسے رد کر دیں گے، یا اس میں جو مغالطہ آیا ہے اس کی تطہیر کریں گے؟ بت پرستی تو شروع ہی اسی طرح ہوئی ہے، ولیوں سے محبت کرنا، ولیوں سے محبت کرنے کی وجہ سے شروع ہوئی ہے نا انسانیت میں جو بت پرستی۔ تو کیا ولیوں سے محبت کرنا جائز نہیں ہے؟ ولیوں سے محبت کرنا تو جائز ہے، عین ایمان ہے، ولیوں سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ لیکن یہی بات آگے بڑھی تو بت پرستی میں چلی گئی، یہی بات آگے بڑھی تو بت پرستی میں چلی گئی۔ اب تمہیں ڈر لگتا ہے کہ بت پرستی نہ شروع ہو جائے، اس لیے تم ولیوں کے دشمن بنو گے کیا؟ نہیں، جو مرض ہے اس کا علاج کرو نا، جہاں تک ٹھیک ہے وہاں تک ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندے آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سربراہ ہیں، ہمارے افضل ہیں، بہت ساری تعریف کی باتیں کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا بقولکم ولا یستجرینکم الشیطان، جتنی بات کہی ہے اتنی ٹھیک ہے، یہاں سے تمہیں شیطان آگے نہ کھینچ جائے، یہاں سے تمہیں شیطان آگے نہ کھینچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میری شان بیان کرتے ہوئے حد نہ پار کر جانا، میری شان بیان کرتے ہوئے حد نہ پار کرنا، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اور جب تم نے میری تعریف کرنی ہو تو کہنا کہ محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ اتنی شان ثابت شدہ ہے یہ تو کہو، اس سے آگے جو اپنی طرف سے کہتے ہو رد اس کا کرنا ہے، یہ ثابت شدہ کا رد کر دینا ہے، جو ثابت شدہ ہے اس کا رد نہیں کرنا۔ عالم برزخ کے جو پروسیس قرآن و حدیث سے ثابت ہے ٹھیک ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے۔ میری عقل کیا کہتی ہے یہ بیکار شے ہے، میری عقل ٹھیک ہوتی تو قرآن و حدیث کے تقاضوں کے مطابق ہوتی، اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو عقل فیصل نہیں ہے، قرآن و حدیث فیصل ہے۔ اس طرح انشاءاللہ دونوں باتیں جڑ جائیں گی، اور دونوں باتیں فقیل لہ، آپ سے کہا گیا تدعو امواتا، آپ مردوں کو پکار رہے ہیں، فقال ما انتم باسمع منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ وہ کیا سننے والے تھے، تو کہا اس وقت اللہ نے سنا دیا تھا، اس وقت اللہ نے سنا دیا تھا، ولیکن لا یجیبون، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب ہمارے بھائی اس پر ضد نہ کریں کہ اس وقت سنایا تھا، نہیں، یہ تو مستقل سنتے رہے ہیں، مستقل، انہیں کیوں سناتے ہو، انہیں کیوں سناتے ہو جو جہنم میں گئے ہیں، آپ ان کو بھی مستقل سننے والا اور مستقل بات کرنے والا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگلی حدیث ام المومنین ہی سے ہے، فرماتی ہیں انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الان انما کنت اقول حقا۔ ام المومنین فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا معنی یہ ہے اب انہیں پتا چلے گا کہ میں انہیں جو باتیں کرتا تھا وہ سچ ہیں، اب انہیں پتا چلے گا کہ میں ان سے جو وعدے کرتا تھا وہ سچ ہے۔ وقد قال اللہ تعالی، یہ معنی نہیں ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ نے کہا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ نے واقعی نہیں سنایا، اس موقع پر اللہ نے سنا دیا۔ ان اسماء بنت ابی بکر، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، صاحبۃ النطاقین، اپنی کمر بند کے کپڑے کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ اور مشک کو باندھ کر آپ کے لیے ہجرت کا سامان تیار کرنے والی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، اور یہ عالی نسب ہے، یہ عالی نسب ہے ہر اعتبار سے، کہ ان کے بہنوئی ہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ابا ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا بیٹا ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پورا گھرانہ عظمتوں اور فضیلتوں سے ہمکنار ہے، بیٹا بھی صحابی، یہ بھی صحابیہ، ان کا خاوند بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی۔ انہی کا ہار تھا وہ جب ان کی بہن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ بنو مستلق میں قرے میں ان کا نام نکلا اور جانے لگی، اور یہی ہار گم ہو گیا تھا جس ہار کی وجہ سے قافلہ رکا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سپیکر کھلا ہوا ہے باہر؟ جی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈالا، میں قضاء حاجت کے لیے گئی، اور واپس میں جب پلٹی تو میں نے ہاتھ اپنے سینے پر مارا تو وہ ہار موجود نہیں تھا، ہار تھا میری بہن اسماء کا،
انہی کا راویہ حدیث، ان کا ہار تھا 10-12 درہم اس کی قیمت تھی۔ تو میں سفر میں زیب تن کرنے کے لیے لے آئی تھی۔ اب وہ ہار میں نے دیکھا کہ وہ تو ٹوٹ گیا ہے، کہیں گم ہو گیا ہے۔ تو میں واپس گئی ہار تلاش کرنے کے لیے۔ ہار تلاش کر کے میں جب پہنچی تو بلکہ ہار تلاش کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے بھیجے، اور ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا اور نماز کا وقت تھا اور پانی موجود نہیں تھا، نماز کا وقت تھا اور پانی موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر اللہ رب العزت نے تیمم کی آیتیں نازل فرمائی، اس وقت اللہ رب العزت نے تیمم کی آیتیں نازل فرمائی۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں تقول قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، فذکر فتنۃ القبر، پھر قبر کے فتنے کا تذکرہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، التی یفتتن فیہا المرء، جس فتنے میں بندہ شکار ہوگا قبر میں۔ فلما ذکر ذلک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے کا، عذاب کا تذکرہ کیا، ضج المسلمون ضجتاً، تو مسلمان رونے لگے اور ان کی ہچکیاں بند گئی۔ اگر عذاب قبر حقیقت نہ ہوتا، ثابت شدہ نہ ہوتا، تو پھر رونے کی اور ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ پیچھے مفصل بات میں کر چکا ہوں کہ یہ جو ملحدانہ نظریات ہیں نا، ان نظریات کی پہلی سزا اور نحوست یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بندہ بے ڈر ہو جاتا ہے، بندہ نان سیریس ہو جاتا ہے، اور بندہ تیاری کو سیریس ہی نہیں لیتا۔ وہ جب مانتا ہی نہیں ہے عذاب قبر کو، تو قبر کے حوالے سے وہ دعائیں کیوں کرے گا، اس سے حفاظت کے بچاؤ کے اسباب کیوں تلاش کرے گا۔ اگلا باب باندھا ہے محدث نے التعوذ من عذاب القبر، عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبر کے جو مراحل ہیں وہ برحق ہیں، اگر وہ برحق نہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچاؤ کی اللہ سے دعائیں کیوں کرتے؟ راوی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غالباً خالد بن زید ان کا نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز صحابی ہیں، خاص الخاص صحابی ہیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ اللہ کا چناؤ اور انتخاب ہے، ایک خاص انداز سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی 27 کو رات کو مکہ چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی پہلی کو رات کے دوران غار ثور سے نکلے، مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن کے سفر کے بعد قباء پہنچ گئے۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-12 دن گزارے، قباء میں آپ نے 10-12 دن گزارے، مسجد قباء کی تعمیر کی۔ جمعہ والا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنو سالم کی بستی میں نماز جمعہ پہلا باجماعت میدان میں آپ نے ادا کیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ تھا۔ مدینے میں آپ اطلاع کر چکے تھے کہ اب ہم مدینے آ رہے ہیں۔ اہل مدینہ منتظر تھے، ہر گھر والے اس بات کی تمنا اور خواہش رکھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، مدینے میں اونٹنی داخل ہو گئی۔ گلیوں کے راستوں کے دونوں کناروں پر لوگ کھڑے ہیں مسلح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ ہر سربراہ، ہر گھر کا فرد، ہر بڑا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے مہمان بنے، آپ کی اپنی جانوں سے بڑھ کر ہم دفاع کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کس کے مہمان بنے؟ ایک کے بنے، دوسرے کے نہ بنے، میرٹ معیار کیا رکھا جائے؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود فیصلہ نہیں کیا۔ آپ ایک ہی بات کرتے، آپ فرماتے دعوہا فإنہا مأمورۃ، میری اونٹنی کی
की लगामें ना पकड़ो, इसे छोड़ दो, इसे अल्लाह हुक्म देगा। जिस घर का मैंने मेहमान बनना है उस घर के सामने ये बैठेगी, मैं उनका मेहमान बन जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे मेरी ऊँटनी की लगाम ना पकड़ो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मदीने की गलियों में चक्कर लगाती रही, गुजरती रही, गुजरती रही, गुजरती रही, उस जगह पर आज आकर बैठी जहाँ आज मस्जिद नबी है, जहाँ आप मस्जिद नबी है। सामने दरवाज़ा अबू अयूब अंसारी का था। तो ये चुनाव अल्लाह का हुआ ना, ये चुनाव अल्लाह का हुआ ना। अबू अयूब अंसारी का दरवाज़ा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इससे पहले के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे, ऊँटनी उठ के खड़ी हो गई, ऊँटनी उठकर खड़ी हो गई, खड़ी होकर फिर मदीने की गलियों में चलने लगी, फिर मदीने की गलियों में चलने लगी। गोया अल्लाह ये पक्का कराना चाहता था कि कोई ये ना समझे कि ये जानवर का चुनाव है, जानवर बिल इत्तेफाक बैठ गया है। अबू अयूब हकदार नहीं था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम ये किया कि ऊँटनी खड़ी हुई, फिर चक्कर लगाया, फिर आकर ऐन उसी जगह बैठी जहाँ पहले बैठी थी। आपने फरमाया सामने वाला दरवाज़ा किसका है? कहा अबू अयूब अंसारी का है। अबू अयूब आ गए, आपने फरमाया जाओ मेरे कहलूले का बंदोबस्त करो, मेरे आराम के लिए बंदोबस्त करो। सामान उठाया और ले गए। ये चुनाव अल्लाह ने किया मेज़बान रसूल का, ये चुनाव अल्लाह ने किया मेज़बान रसूल का। ये है अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं 2 मंजिला घर था मेरा, 2 मंजिला घर था मेरा, नीचे का कमरा, ऊपर का कमरा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी आप ऊपर आराम करें तो हम ऊपर वाला खाली कर देते हैं, आप नीचे आराम करें तो हम नीचे वाला खाली कर देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नीचे बेहतर हूँ, लोग मिलने आने जाने वाले होंगे, तो नीचे आपके लिए इंतज़ाम किया गया और घर वाले ऊपर शिफ्ट हो गए, घर वाले ऊपर शिफ्ट हो गए। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि फिर ऊपर चलने फिरने से ज़ाहिर छतें कमज़ोर थीं, तो उन्हें डर रहता था कि कहीं कोई नीचे कोई खदशा ना हो, कोई पानी ना टपके, कोई इस तरह की बात। तो उनसे दरख्वास्त की गई कि आप ऊपर तशरीफ़ लें। 6 महीने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब के मेहमान रहे, 6 महीने तक मेहमान रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहते हैं हम खाना बनाकर भेजते, आप प्लेट में जिस जगह से सालन लगाते, रोटी का लुक़मा लगाते, उस निशान पर हम अपना लुक़मा लगाया करते थे। सालन जैसे बचा हुआ आता ना, तो हम उसी जगह से तनावुल करते जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा लगाया था। और हम गिलास को देखते, प्याले को देखते, जहाँ पानी के घोंटों लगे होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसी जगह पर होंठ लगाकर हम पानी पीने की कोशिश करते थे। घरेलू ताल्लुकात बनाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ, क्योंकि 6 महीने के बाद आपके हुजरे बन गए, घर वाले आ गए, आप अपने घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन ज़ाहिर है कोई कस्ब मुआश का ज़रिया नहीं था, भूख होती तो आप बिला तकल्लुफ़ अबू अयूब के घर आ जाते। और अबू अयूब कहते हैं मैं एहतियातन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार करा रखता था कि किसी वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ तो उस मौके पर कम अज़ कम ज़रूरत का खाना मुयस्सर हो। ये अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। इनके मुतालिक बात इंशाअल्लाह आगे हो जाएगी जितनी हो सकेगी, बस किफ़ायत करते हैं। सुभानकल्लाह।